Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So आज इस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रही हूँ. इसका नेम है डेथ रिमाइंडर बाय मौलाना इसार. So yes, without any further ado, let's get started. जनाजा हो गया, अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए. अभी लहद तैयार होने में देर थी, हुजूर बैठ गए और आपने लंबा खुतबा दिया. किसी दिन वो भी बयान करूँगा. बड़ा इब्न आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, हुजूर ने फरमाया जब मौत का वक्त आता है उस वक्त फरिश्तों की एक पूरी गार्ड आती है. हम लोग समझते हैं एक ही मलकुल मौत है, रूहें कब्ज़ करता. इससे आगे लोगों ने फिर एक रद्दा रख लिया कि जब एक मलकुल मौत सारी ज़मीन पर इतने जहान पर घूमता और सबकी जानें निकालता तो हुजूर अगर हाजिर नाज़िर हो जाए फिर क्या. ये हमारे दोस्त कहते, ये बात ही गलत है. एक मलकुल मौत कब जाने कब्ज़ करता, बेशुमार फरिश्ते हैं उसके मत है. वो इंचार्ज है महकमे का, उसके तहत ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, बेशुमार फरिश्ते. तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया पूरा दस्ता, एक इंस्पेक्टर होता, उसके माज़ा सिपाही होते. वो आकर इतनी दूर बैठ जाते हैं जहाँ तक उस मुर्दे की नज़र जाती है. वो नहीं खड़ी बातें, बाकी सब सिपाही बैठ जाते हैं. ये इंचार्ज आता, अगर वो नेक है उसके पास जन्नत का खुशबू से बसा हुआ रुमाल होता, सुंघाता, उसे अल्लाह का सलाम कहता और कहता चल अपने रब की तरफ, तेरा रब तुझसे खुश है, तू उससे खुश है. खुशी खुशी उसकी रूह रवाना हो जाती. बुरा जो है ना, डरावनी शक्लें जैसे हथकड़ियाँ होती हैं पुलिस के पास, जो बुरा मुर्दा उसके लिए जो फरिश्ते ही आते हैं ना, उससे उसे पता चल जाता है कि मेरा अंजाम अब कैसा. मुस्कुराते चेहरों की बजाय डरावनी शक्लें, बदबूदार रुमाल, गज़ब आलूद निगाहें, वो छुपती फिरती फिर रूह निकालते मार मार. और उसी वक्त जब वो रुमाल में उसको लपेटता, दूसरे सिपाही आगे आ जाते हैं, उससे वो वसूल कर लेते हैं. नेक रूह से लेकर जाते हैं. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ से गुजरते हैं खुशबू फैलती जाती है और सारी मखलूक कहती है मरहबा, मुबारक है तेरा आना यार, तूने हम सबको ना मअतर कर. और अगर बुरा तो बदबूदार बदबू फैलती और सारा जहां लानत करता कि तू कैसी मनहूस रूह है, हमारा दिमाग ही ख़राब करे. आसमानों पर जाते हैं, फिर वहाँ इजाज़त मांगते हैं कि दरवाज़ा खोला जाए, खोलते जाते हैं नेक के लिए. 7 आसमान पर के अल्लाह की अदालत में ले जाते हैं. हुक्म होता है कि इसका सारा जो है ना इंदराज वो इल्लीयीन में कर दो. जो इल्लीयीन सिज्जीन मशहूर है कि कोई 2 जगह जहाँ रूहें रहती, गलत बात है. इल्लीयीन सिज्जीन सिर्फ ऑफिस है, दफ्तर है, वहाँ नेक लोग जो है उनका इंदराज हो जाता है कि ये शख्स फौत हो गया. उसकी पूरी किताब जो ज़िंदगी थी वो भी जमा करा दी जाती कि ये इसका सारा रिकॉर्ड. दोबारा हुक्म होता है कि ज़मीन में से मैंने इसको पैदा किया, वहीं ले जाओ, ज़मीन से ही दोबारा इसको पैदा. वो रूह वापस आ जाती हैं फिर इसी कब्र की तरफ. बुरे की रूह लेकर जाते हैं. जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह कहता ना आसमान के दरवाजे ना खोल, मेरे दरबार में ना दफ़ा करो, गाड़ दो, इसको 7वीं ज़मीन के नीचे फेंक दो, वहाँ रह, वहाँ से निकालें. लंबी हदीस है जो हज़रत से बराज ने आता है. नेक लोगों की रूहें खुशी में होती, कैसी पाक ज़िंदगी उनकी. हदीस पाक में आता है सुनन इब्न माजा के, जब उसको फरिश्ते आकर हिसाब के लिए कहते हैं ना कि जवाब दो सवालों, तो मंजर दिखाया जाता है सूरज गुरूब होने का. जब वो मुर्दा होश में आता है और फरिश्तों के सवालों के जवाब देना चाहता, देखता है कि सूरज गुरूब हो रहा है, असर का वक्त भी तंग हो गया, तो वो कहता दो नहीं असर, मुझे ज़रा मोहलत दो, मैं नमाज पढ़. वो कहते हैं अल्लाह यार तो इससे क्या हिसाब लेना, जिसको इस वक्त की नमाज याद. मगर ये हाल उनका ही है ना जो ज़िंदगी में नमाजी रहे, जिनको यहाँ कभी ख्याल ही नहीं आया कि नमाज नामी शायद भी मुसलमान का कोई काम है, उन्होंने वहाँ नमाज को क्या याद करना. ये सच्चा मोमिन उस वक्त कहता है देखते हुए कि सूरज जा रहा, तो कहता है यार सवालों के जवाब दूंगा मैं, पहले मुझे नमाज पढ़. बड़ा खुश होते हैं. और जब सवाल करते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है, देता तो कहते हैं हम पहले ही जानते थे. इससे पूछे तूने ये कर, उसने कहा मैं अल्लाह की किताब पढ़ता था, कुरान से मुझे सब पता. तो कहते हैं हमें तेरे बारे में यही तो सो जा, जैसे दुल्हन आराम से सोती है. और रोज़ाना फिर उसको जन्नत का मुकाम दिखाया जाता है. हर रोज़ पर्दे हटा कर सुबह शाम वो देखता है कि आखिरत में मेरे लिए ये तैयार. खुशियाँ जैसे मेहमान खाने में रेस्ट हाउस में बैठे ना, वहाँ देखता है कि मेरे लिए ये इनाम है, खुशियाँ ही खुशियाँ. और दूसरे को सुबह शाम जहन्नम दिखाई जाती, जैसे फांसी घाट दिखाया जाता, क्या ये है तेरे लिए अब फांसी गले में पड़ने. वो बेचारा पहले ही मरता, मरने से पहले रोज़ मरता है कि यहाँ मैं जाने वाला हूँ. अल्लाह फरमाता नारो योरज़ून अलैहा गुदुव्वुन, सुबह शाम फिरौन और उसकी जमात जहन्नम के आगे से गुजारे जाते, वो दिखाई जाती.
اور یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، جب قیامت کا دن ہوگا سچ مچ داخل ہو جائیں، یعنی مرنے سے پہلے ہی فرشتوں کے شکلوں اور رویوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میرا حشر اب کیا ہے، اور بعد میں جو قبر میں جاتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یا ایک سوال جو ہم لوگوں کو پریشان کرتا ہے کہ جب یہاں ہی سوال جواب ہوتے ہیں، لوگوں کو ثواب عذاب ملنا شروع ہوتا ہے، قیامت میں پھر کیا ہوگا؟ جو کہتے ہیں صاحب صاحب قیامت کو ہونا ہے، ادھر آپ بیان کر رہے ہیں کہ سوال جواب ہوتے ہیں اور ثواب و عذاب ہوتا، یہ بھی آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھنے کی بات ہے، ورنہ پریشانی ہوتی۔ آپ سارے لوگ واقف ہیں اس سے کہ ایک ہے حوالات کہ زیر تفتیش مجرم وہاں رکھے گا، ایک جوڈیشل جیل ہے کہ مقدمہ چلا، فیصلہ سنایا گیا، پھر جس وارڈ میں جانے کے وہ لائق ہے وہ سزا سنا دی گئی، اس کو بھیج دیا۔ جہنم ہے جوڈیشل جیل، پورا مقدمہ سماعت ہو کے کس قسم کا مجرم ہے کہاں بھیجا جائے، یہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور یہ جو ہے یہ صرف سرسری بات پر، جیسے پاسپورٹ دیکھا، ویزا دیکھا، چلو ادھر اس کو بھیج، یہ صرف ایسے ہے کہ یہ مہمان خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ آخری دعوت ہمارے لیے یہ ہے، جنت دکھائی جاتی ہے، برے ڈر رہے ہیں۔ اب یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہی کیوں نہیں معاملہ طے ہو جاتا؟ اللہ تعالیٰ کو صبر ابھی فیصلہ کر دے، اس کو جہنم بھیج دے، اس کو جنت۔ یہ کیوں ہے دو مرحلے کے؟ قبر میں صرف سرسری بات پرس ہے، آخرت میں پھر جہنم میں جنت ہے۔ یہ چیزیں آپ چونکہ پڑھے لکھے ہیں اور یہ چیزیں ضرور کی ہیں کہ عقیدہ جو آخرت کا اس کو سمجھا جائے۔ بات اصل میں یہ اور بڑی نازک بات ہے جو قرآن حدیث نے بتائی، توبہ توبہ ہم اس کی طرف دھیان نہیں کرتے کہ نیکی بدی وہ نہیں جو آپ نے مرنے تک کی، کھاتا آپ کا بند نہیں ہوا، آپ مر گئے کھاتا تک۔ یہ جب تک یہ کارخانہ سٹاپ نہیں نہ ہوتا، میزان نہیں لگ سکتی کہ میری نیکیاں کہاں کہاں اپنا اثر دکھایا، میری بری مثالوں نے کتنے لوگوں کو بڑا کیا۔ یہ جب قیامت آئے گی نا، اس وقت ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنے لوگوں کو دین کی طرف رغبت دلائی، ان کی وجہ سے کتنے لوگ دیندار بنے، انہوں نے اپنی اولاد کو، یہ سارا حصہ قیامت کے دن نکلنا۔ اللہ کہتا ہے نکتب ما قدموا وآثارا، ہم وہ بھی لکھتے ہیں جو زندگی میں تم نے آگے بھیج دیا، اور وہ بھی لکھتے ہیں جو فٹ پرنٹس ہے، آپ کے قدموں کے نشان رہ گئے نا، اور لوگ اس پر چل رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نیکیوں کا آپ اندازہ کریں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا حضور کو یہ ثواب پہنچانا، یہ بہت بعد میں تنگ ذہن والوں نے نکالا۔ رسول اللہ کو پہنچانا کیا؟ جو نیکی امت کرتی ہے نا، میں نے قرآن پڑھا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، ہر ایک امتی کے اس عمل میں سے ایک آپ کے کھاتے میں جا رہا ہے، صحابہ کے جا رہا ہے، اماموں، انہوں نے دین ہم تک پہنچایا۔ جو نیکی سکھائے گا، جتنے اس کے بعد جہاں تک وہ چلتی رہے گی اس کو ثواب ملے گا۔ یہ ایسا بینک کا کھاتا ہے جو بند نہیں ہوتا۔ اور برائی بھی اگر آپ نے شروع کر دی کہ اچھا بلا گاؤں تھا، آپ نے کوئی لڑکی اغوا کر رہی، کوئی قتل کر دیا، دشمنیاں ہو گئیں، آگے خون خرابے قیامت تک چل رہے ہیں، تو آپ کو ایسا نہیں ملنا۔ اگر ہٹلر نے جنگ عظیم لگا دی اور ساری مہنگائی ہوگی، دنیا مر گئی، تو اس کو سزا مل سکتی ہے دنیا میں؟ کون سی عدالت تھی؟ اس کے پاس کتنی زندگیاں تھیں کہ اس کو بار بار ایک ایک کے بدلے مارا، لاکھوں تو انسان مرے ہیں۔ اب قیامت کا دن چونکہ وہاں بار بار زندہ ہونا، بار بار مرنا، یہ عدالت نے سنا، اس کو اتنی بار پھانسی دی ہے۔ یہ بیچارے کہتے ہیں قانون کے مطابق اس کو دینی تو چاہیے مگر دے نہیں سکتے، وہاں سچ مچ جیت جائے گی۔ تو یہ نیکی اور بدی کا جو لمبا چوڑا تصور ہے کہ نیکیاں بھی جہاں جہاں جا رہی ہیں، یہ بھی آپ کے کھاتے میں پڑی۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں آدم کا پہلا بیٹا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اب جب قتل ہوتا ایک گناہ اس کے کھاتے میں اور قتل کا پڑتا جاتا کہ تو نے یہ سننا شروع کی۔ اگر یہ بد رسم تو شروع نہ کرتا تو کیوں انسانوں میں قتل؟ اب جب تک قیامت نہیں آتی آپ سمجھ گئے کہ کھاتا نہیں پتہ چل سکتا کہ اس کی نیکیاں کتنی بنی، برائیاں کتنی بنی۔ اس لیے محتاط رہنا چاہیے کہ میں اپنے طرز عمل سے کہیں اولاد کو گمراہ نہ کر دوں، میرے دوست نہ بگڑ جائیں، میرا خطبہ سننے والے نہ، میں مر جاؤں گا مگر میرے گناہ کی جو گٹھڑی ہے یہ بھاری ہوتی جائے گی۔ کوشش کروں کہ میں اچھی مثال قیام کروں تاکہ اس پر لوگ چلیں، تو میرے مرنے کے بعد بھی وہ ثواب مجھے پہنچتا رہے۔ اس لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ جاتے وقت صرف سرسری کاغذات دیکھے جائیں، ان کو مہمان خانے میں ٹھہرا دیا جائے، ان کو حوالات میں بند کر دیا جائے، اور انتظار کریں آخری عدالت کا کہ جب آخری عدالت آئے گی پھر ہاتھ پاؤں بولیں گے، فرشتے گواہی دیں گے، زمین بولے گی، سارا تیرے نیکی بری کا کچا چٹھا آ جائے گا، جنت دوزخ کا فیصلہ اس وقت ہوگا۔ اور جنت دوزخ بھی کوئی ایک نہیں، اب جنت کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سمجھو بس جنت میں چلے ایک برابر ہے، وہاں 100 درجہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بینک بنے اتنی منزل، 100 منزل،
اور منزل بھی اتنی دور فرمایا یہ زمین ہے جتنی دور آسمان ہے وہاں دوسری جنت، اتنی دور ہی پھر تیسری جنت، 100 آسمان زمین جو نا اتنے ہیں، اور سب سے آخری جو ہے وہ فردوس ہے، سب سے آخری، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی جو چھت ہے اور اللہ کے عرش سے نیچے سب سے اوپر اللہ کا تخت ہے، اس سے اوپر فردوس کی چھت ہے، اس فردوس کی چھت کا نام عربی زبان میں الوسیلہ ہے، اور وہ صرف ایک بندے کو الاٹ ہوگا ساری کائنات میں، وہ کتنا خوش قسمت ہوگا، اور وہ کون ہے؟ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ ایک آدمی کو ملنا ہے، اور امید ہے کہ میں ہی ہوں، مگر میں دعویٰ نہیں کر سکتا، تم میرے لیے اذان کے بعد وہ مانگو، اس لیے ہم جو ہے صلی اللہ علیہ وسیلہ میرے لیے وہ مقام اور مرتبہ مانگو، ہم کہتے ہیں آتے محمد علیہ وسیلہ کہ اللہ جو تیرے قریب کا وہ مقام ہے وہ حضور کو۔ تو اس جنت میں بھی بہت مراتب ہے، اس لیے جتنی جتنی نیکیاں بنیں گی، کوئی نیچے کی منزل میں رہ جائے گا، کوئی دوسری میں، کوئی 100ویں میں پہنچے گا، اور جہنم میں بھی اسی طرح بہت طبقے ہیں، ایک ہی نہیں کہ سارے ایسے ہی مجرم ایک ہی طرح اکٹھے کر لیں، نہیں، جیسے پھانسی والوں کی کوٹھیاں الگ ہیں، دوسروں کی آسانیاں، جہنم میں بھی کسی کے گناہ معمولی ہے اس کو ہلکا عذاب ہوگا، جیسے ابو طالب میں رسول اللہ کے چچا، تو نبی علیہ السلام سے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول، حضرت عباس نے پوچھا بھائی تھے ان کے ابو طالب کہ آپ کے چچا نے آپ کی اتنی حمایت کی، دشمنوں کے مقابلے میں اس طرح وہ سینہ تان کر کھڑا رہا، حفاظت کرتا، آپ کی اس امداد سے اس کو کوئی نفع پہنچا؟ تو حضور نے فرمایا میری امداد اور حفاظت کی برکت ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، ورنہ اگر نہ ہوتا تو درمیان جہنم کے ہوتا۔ اب میرا ساتھ دینے کی برکت یہ ہے کہ پھر جوتیاں آگ کی ہوں گی، توبہ، اس سے بھی دماغ خور رہا ہوگا، باقی جو پھر بہت بڑی جگہوں میں ہوں گے اللہ پناہ، اللہ کہتا ہے اس وقت تم سر جھکائے پھر یہ منت سماجت کرو گے کہ اللہ دوبارہ بھیج، تو اللہ نہیں سنے گا۔ پھر اب وقت ہے کہ موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، باز آ جاؤ، چھوڑ دو برائیاں، نیک ہو جاؤ، پھر کوئی بات نہیں، تم سے جتنے جی چاہے گناہ ہوئے نا اللہ معاف فرمائے۔ بہت ہی ایموشنل بیان تھا۔ بے شک ہم اس دنیا میں اکیلے آتے ہیں اینڈ اکیلے جاتے ہیں، ٹو اللہ وی بلانگ، ٹو اللہ وی ریٹرن، اینڈ جو ہمارا حساب و کتاب ہے وہ بھی انڈیویجولی ہی ہونا ہے، اور کہیں نہ کہیں وی آل آر انٹر کنیکٹڈ بیکاز ان ٹرمس آف حسن اخلاق اور حقوق العبادہ، جیسے کہ ہم پہ 5 فرائض کے بعد اور بھی چیزیں ہیں جو ہم پر لاگو ہوتی ہیں، لائک اوروں کے حقوق پورے کرنا اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ تو اسی پہ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نرمی کی صفات سے محروم رہ گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی میں حصہ دیا گیا ہے اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں بھی حصہ دیا گیا، اور جو شخص نرمی کے حصے سے محروم رہ گیا وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے بھی محروم رہ گیا۔ تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن گھر والوں کو نرمی کی توفیق دیتے ہیں تو انہیں اس نرمی کے ذریعے سے نفع پہنچاتے ہیں، اور جن گھر والوں کو اس نرمی کی توفیق سے محروم رکھتے ہیں تو انہیں اس کے ذریعے نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو فرسٹ وی نیڈ ٹو سافٹن آور ہارٹس، اور یہاں تک کہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کانٹا لگنے پہ بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اس تھوڑی سی تکلیف کے بدلے بھی ہمارے اوپر ہمیں اس کا اجر دیا جائے گا اور اس کا ریوارڈ دیا جائے گا، حتیٰ کہ ایک حدیث میں اور آتا ہے کہ ہمیں جو کانٹا لگنے سے جو ایک تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی کم درجے کی تکلیف پہ ہمیں اجر دیا جائے گا۔ تو زبان کی نرمی دل کی نرمی سے آتی ہے، اور جو دل کی نرمی ہے اس سے روحانیت آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔